अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा महमूद और गैर जानिबदार में आपको खुश आमदीद कहती हूं। जब से इंतखाबात हुए हैं तब से मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने में नजर नहीं आ रही। हुकूमत और अपोजिशन की जमातें आपस में कशमकश का शिकार नजर आती हैं। एक तरफ अगर देखा जाए तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मार्च की कॉल दे रखी है क्योंकि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर अभी तक दस्तखत नहीं हुए और मौलाना साहब ने साफ साफ कह दिया है कि यह आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है और अगर ऐवान में उन्हें इंसाफ ना दिया गया और फैसला ना किया गया तो फिर सड़कों पर और मैदान में ये फैसला होगा। तो इसी हवाले से हम अपने आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि क्या मौलाना साहब के जो मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल है उस पर दस्तखत हो जाएंगे और क्या हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात तय पा जाएंगे, ये मराहिल किस तरह से तय होंगे। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमने आज अपने स्टूडियोज में जिन मेहमानों को दावत दी है उसमें सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ फरमा है अल्लामा इश्तियाक अहमद अलवी साहब जो कि सीनियर नायब सदर हैं मिनहाजुल कुरान उलमा कौंसिल जिला रावलपिंडी के। उनके साथ तशरीफ फरमा है समीउल्लाह खान बरकी साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग एंड डिस्ट्रिक्ट टांग खैबर पख्तूनख्वा के। इन दोनों से हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं और इनसे इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप दोनों को मैं प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूंगी। अल्लामा साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि ये जो मदारिस बिल का मामला है इस पर अभी तक दस्तखत नहीं हो सके, सदर मुमलिकत ने समरी वापस कर दी है और इस पर उन्होंने कुछ एतराजात उठाए हैं और उनकी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं इस पर। आप क्या समझते हैं कि क्या ये बिल मंजूर हो जाएगा, जबकि मौलाना साहब ने साफ साफ कह दिया है कि आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है और अगर फैसला ऐवान में ना हुआ तो फिर फैसला मैदान में होगा। तो आप इसको किस तराजुर में देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने एक इंतहाई अहम तरीन टॉपिक के ऊपर मुझे दावत दी है। देखें, ये जो मदारिस रजिस्ट्रेशन का टॉपिक है और मामला है, ये बड़ा ही हसास किस्म का मामला है। आपको मालूम होगा कि 2019 से पहले जब आपको ग्रे लिस्ट में लाने के लिए जिद्दोजहद की गई है तो उसमें 3 बड़े पॉइंट्स थे जिसकी वजह से जाना वो उन्होंने कहा आपके मदारिस के अंदर जो सबसे नाजुक तरीन मैटर है, इनको दहशत गर्दी और टेररिज्म सिखाया जा रहा है आपके मदारिस के अंदर। उनकी एजुकेशन इस लेवल की नहीं है, उनको नैरो माइंडेड बनाया जा रहा है। तो इसलिए आप हमारे साथ इस सिलसिले में बातचीत करें। पहला पॉइंट उनका ये था। दूसरा ये था कि आपके मदारस के अंदर जदीद एजुकेशन ही नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, साइंस नहीं है, फिजिक्स नहीं है, मैथ नहीं है। जब आपके तलबा सिर्फ कुरान पढ़ के निकलेंगे तो वो दौरे हाजिर के जदीद मसाइल के साथ, जदीद मामला के साथ कैसे चैलेंज का जवाब दे सकेंगे। तीसरा पॉइंट ये था कि आपके अकाउंट्स ही नहीं है, आपके मदारस के अंदर कोई सिस्टम ही नहीं है, इधर से आया उधर लगाया, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है किसी किस्म का भी। इन 3 पॉइंट्स के ऊपर ये आपको मालूम होगा 2019 की बात है, जब शफकत महमूद साहब वजारत तालीम के जब ये वजीर थे, उस वक्त इन्होंने फिर जाना वो बाकायदा बैठकर तमाम के तमाम मैटर्स को 1 by 1 डिस्कस किया, इसके ऊपर मदारस को ऑन बोर्ड किया, उसके बाद उनके साथ मीटिंग्स की और उसके बाद जाके तो चूंकि आपको मालूम है कि इससे पहले टोटल जो आपको हमारे पास जो मदारस थे वो सिर्फ 5 थे। निज़ामुल मदारस जिसमें आता है, वफाकुल मदारस आता है, तंजीमुल मदारस आता है, ये थे। और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि ओपनली हमारे साथ जाना इसको इन जाना वो पैरामीटर्स पर मदारस को हम रेगुलाइज करेंगे। इस पर जाना वो ये जो 5 पहले के मदारस हैं जो इनका मुआहदा हुआ, बाकायदा वो मुआहदा मौजूद है। इन्होंने कहा जी हमें कुछ टाइम दें, वो टाइम चलता रहा। तो बाद में जाकर आप देखें कि आप हैरान होंगे इस बात के ऊपर। बड़ी अहम तरीन बात यह है कि जब ये 2021 में नए 11 बोर्ड वजारत तालीम ने अनाउंस किए, उन वजारत तालीम के अनाउंस के अंदर जो जितने भी हैं 18,500 इस वक्त तक मदरसे रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ये ऑन दी रिकॉर्ड वजारत तालीम के अंदर नए बोर्ड्स के तहत। अब हुआ यूं, बड़ी खास बात जो अल्लामा मौलाना फजल रहमान साहब के मुतल्लिक़ जो बात में करना चाहता हूँ, हमारे बरादर मुकर्रम भी बैठे हैं, ये भी इस बात को देखेंगे। अब जो 26वीं आईनी तरमीम आई है, इसके अंदर इन्होंने पहले मुआहदा किया था कि हम आहिस्ता आहिस्ता रजिस्टर्ड होंगे, इन्होंने अमल दरामद नहीं किया। 26वीं आईनी तरमीम के अंदर बैक डोर के जरिए अल्लामा साहब ने यह काम किया, मौलाना साहब ने यह किया, उन्होंने ये शिक शामिल कर ली कि आप जो मदारस हैं, जो नया रजिस्टर्ड सिस्टम है, इसको खत्म करेंगे, पुराना सिस्टम बहाल करेंगे।
یہ آئینی شک انہوں نے شامل کر دیے 26ویں ترمیم کے اندر اپنی شرائط کے اندر. اب جب وہ معاملہ ہو گیا, ووٹ چلا گیا, سب کچھ ہو گیا, صدر مملکت کے پاس جب وہ بورڈ پہ پہنچے, جب وہ ساری ترمیم پہنچی, سائن تو صدر صاحب نے کرنے ہیں, صدر صاحب نے ان پوائنٹس کو روک لیا. انہوں نے کہا جی ان کے اوپر دستخط نہیں ہوں گے. کیوں؟ 18,500 ادارے اس وقت رجسٹرڈ ہو چکے ہیں, اور ہم نے ورلڈ لیول پہ یہ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ تمام اداروں کو رجسٹر کریں گے, ان کے اکاؤنٹ بیلنس چیک اینڈ بیلنس کریں گے. اس کے علاوہ ان کی تعلیم کے اندر جدید کمپیوٹر, فزکس, کیمسٹری, بایو, ہر قسم کی ایجوکیشن شامل کریں گے مدارس کے اندر. جب انہوں نے اس پہ آلریڈی پاکستانی ریاست نے معاہدہ کیا ہوا ہے, کسی پارٹی نے معاہدہ نہیں کیا ہوا ہے, ریاست نے معاہدہ کیا ہوا ہے, تو اب کیسے ممکن ہے مولانا فضل الرحمان صاحب روڈ پہ آ جائیں یا جہاں مرضی آ جائیں, اسمبلی میں آ جائیں, کبھی بھی ان کا یہ شک کبھی منظور نہیں ہوگی, کسی صورت میں نہیں ہوگی. کیوں؟ کہ یہ ریاست کا میٹر ہے, کسی پارٹی کا میٹر نہیں ہے. 18,500 جو ادارے رجسٹر ہو چکے ہیں, ان کا کیا قصور ہے؟ اب دیکھیں, اب اتنی بڑی تبدیلی لائی گئی ہے کہ جہاں پورے قرآن پاک کا ترجمہ تنظیم المدارس جن کے اندر تھا ہی نہیں, اب الحمدللہ نئے نصاب کے تحت تمام اداروں کے اندر پورا قرآن الف لام میم سے من ناس تک ترجمے کے ساتھ ٹرانسلیشن پڑھائی جائے گی. اس کے علاوہ تصوف پہلے موجود ہی نہیں تھا. اب الحمدللہ نظام المدارس پاکستان اور نئے مدارس کے جتنے بنے ان کے اندر تصوف کو باقاعدہ اس کا حصہ بنایا گیا ہے, نصاب کا حصہ بنایا گیا ہے. تو لہذا اب جو تبدیلیاں 4-5 سال ہو چکے ہیں, 5 سال کے تحت باقاعدہ ان کے اس کے اگزام ہو رہے ہیں, امتحانات ہو رہے ہیں, سسٹم آگے چل رہا ہے. تو اب انہوں نے اپنی بیک ڈور پہ جو شک رکھی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہ ہم آپ کو ووٹ اس شرط پہ دیں گے کہ آپ ہمیں وہ پرانا سسٹم بحال کر کے دیں, لیکن یہ چونکہ پارٹیوں کا میٹر نہیں ہے, یہ ریاست کا میٹر ہے. اب یہ ساری پارٹیاں مل کر بھی نا اس سسٹم کو ڈی ریل نہیں کر سکتے. یہ سمیع اللہ صاحب, آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے نزدیک یہ بل کس طرف جاتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح علامہ صاحب نے کہا, انہوں نے بالکل درست کہا. جس طرح کی انہوں نے تفصیل سے اس پہ آپ کو بہت ساری چیزیں بریف کی. دیکھیں, اس بل میں کسی کو بھی مدارس کے یا ہمارے بہتری کے لیے کردار ادا کرنے میں کسی بھی حکومت, کسی بھی پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ دیکھیں, ہم یہاں پہ ایک فرقے کی یا کسی ایک بندے کی بات کو تو نہیں لے سکتے, ہم نے سب کو لے کے چلنا ہے. اگر ہم یہاں پہ اگر کوئی بھی پارلیمنٹ میں یا کوئی بھی ایسا قانون بنائیں گے تو اس پہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی ہمارے اوپر اثر پڑے گا. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے لیے سب کو مل جل کے ایک ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا اور مل کے اس کا حل نکالنا پڑے گا. اگر ہم بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی, تو بھائی ہم یہاں پہ جتنے بھی فرقے ہیں ان سب کے تحفظات ہیں, ان سب کے تحفظات کو دور کر کے ان سب کی ریاست ہم سب کی ریاست ہے, ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ. جتنے بھی فرقے ہیں ہم سب, کسی سے کوئی فرقہ واریت ہمارے ملک میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے, نہ ہے. وہ ہر کسی کا اپنا حق ہے, اپنی جو اس کی چیزیں ہیں. لیکن یہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ یہ ایک ایشو ایسا ہے کہ اس میں حکومت کی خالی فارمولہ یہ کہ اس میں کوئی جلد بازی نہ ہو, اس میں کوئی ایسا چیز نہ ہو کہ ہمارے ملک میں فرقہ واریت کا ایک نئی جنگ چھڑ جائے, ایک نئے راستے میں ہم لوگ نکل جائیں, نئی ایسی پوزیشن پہ چلے جائیں کہ ہم آپس میں کسی اور طرف چلے جائیں. دوسری بات یہ, مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے لیے کافی قابل احترام ہے ایز اے عالم, ایز اے دین. لیکن بات یہ ہے کہ میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ اور اپنے مقاصد کے لیے ہر وقت سڑکوں پہ آئیں. جب بھی وہ سڑکوں پہ آتے ہیں وہ کسی مسئلے کی وجہ سے نہیں آتے, وہ اپنے مقاصد کے لیے آتے. جب اس کے اپنا کوئی مقاصد ہوتا ہے تو پھر ان لوگوں کو بھی استعمال کرتے ہیں, ان مدارس کو بھی استعمال کرتے ہیں, ان لوگوں کو بھی استعمال کرتے ہیں. ان معصوم لوگوں کو کیا پتا, جو طالب علم مدرسے والا ہے وہ تو دین کا طالب علم ہے, وہ تو دین کی بات کرتا ہے, اس کو کیا پتا کہ ریاست کی کس چیز کی ہے. لیکن یہ مولانا فضل الرحمان واحد آپ کے ملک میں ایز اے عالم ہمارے لیے قابل احترام ہے. لیکن اس ملک میں آپ پچھلے تاریخ کو اٹھا لے کہ اس نے ہر وقت بلیک میلنگ کی ہے اور ہر حکومت میں بلیک میلنگ کی ہے اور سڑک پہ آئے بھی ہیں اور دھمکیاں بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے پردہ جو ہوتی ہے اس کے ذاتی مقاصد ہوتے ہیں, ریاستی مقاصد کے لیے اس نے کبھی بھی کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا.
علامہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ابھی آپ نے بات کی ہے کہ مدارس میں جو رجسٹر ہو چکے ہیں ان میں جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ تصوف کو بھی اور قرآنی ترجمے کو بھی شامل کیا جا رہا ہے, تو اگر ہم طاہر القادری صاحب کی بات کریں منہاج القرآن کے حوالے سے, تو ان کا بھی ایک واسٹ ویژن ہے, تو کیا اس میں آپ لوگوں نے حدیث کو شامل کیا ہے؟ کیونکہ جب تک حدیث کو ہم شامل نہیں کریں گے تب تک ہماری تعلیمات مکمل نہیں ہوتی ہیں. جی ماشاءاللہ, بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ حدیث تو الحمدللہ آلریڈی تمام کے تمام مکاتب فکر کے تمام نصابات میں شامل ہے. ٹھیک ہے, آلریڈی شامل ہے. ہاں یہ ہے کہ حدیث کے بہت سارے جو ہے نا وسیع و عریض ابواب کو اضافہ کیا گیا, ان کا بکس کا اضافہ کیا گیا ہے. حدیث تو کسی صورت میں, حدیث کے بغیر تو شریعت مکمل ہی نہیں ہوتی. قرآن اور حدیث مل کر شریعت بنتی ہے. تو لہذا حدیث آلریڈی موجود ہے. جو نئی چیزیں شامل کی گئی ہیں اس میں جدید تعلیم. اب ہم نے جو تحفیظ القرآن پورے پاکستان کے اندر رائج کیا ہے, تحفیظ القرآن نظام المدارس کے تحت, اس کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ پرائمری پاس طلباء لیتے ہیں, ان کو میٹرک انگلش میڈیم سائنس پلس حفظ قرآن پلس تجوید و قرات, یہ 3 ڈگریاں حکومت پاکستان کو ان کو ملتی ہیں, کسی مدرسے کی نہیں ملتی ہیں. حکومت پاکستان کی ڈگری ملتی ہے. وہ جہاں جائے گا اس کے بعد اگر وہ انجینئرنگ میں جانا چاہتا ہے, میڈیکل میں جانا چاہتا ہے, مینجمنٹ میں جانا چاہتا ہے, کمپیوٹر سائنس میں جانا چاہتا ہے, جہاں وہ جانا چاہتا ہے اس کے لیے میدان اوپن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بچہ میٹرک انگلش میڈیم سائنس کرے تاکہ وہ سارے میدانوں کے لیے ریڈی ہو. اگر آپ نے آرٹس میں اس کو سائنس میٹرک کروا دیا تو وہ بچہ نہ انجینئرنگ میں جا سکتا ہے, نہ میڈیکل میں جا سکتا ہے, نہ مینجمنٹ میں جا سکتا ہے, نہ کمپیوٹر سائنس میں جا سکتا ہے. وہ ساری فیلڈیں اس کے لیے بند ہو جائیں گی. تو نظام المدارس نے یہ ایک سسٹم دیا ہے, پورے پاکستان میں تمام مدارس کو سسٹم دیا ہے کہ ہمارا بچہ حفظ قرآن, میٹرک انگلش میڈیم سائنس اور پلس تجوید و قرات, یہ 3 ڈگریاں حکومت پاکستان کی لے کر جو ہے نا وہ فرسٹ ایئر میں انٹر ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ہماری الحمدللہ, کیونکہ ظاہر ہے یہ بنیادی تعلیم ہے, اسی سے مستقبل ہے ہمارا. اور اگر ہم انٹرنیشنل لیول پر بھی دیکھیں تو جب تک سائنسی علوم ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے ہم ترقی کی طرف نہیں جا سکتے. سبیلہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے مابین مذاکرات کی گونج سنائی دے رہی ہے ہمیں, اور یہ محض آنکھ مچولی ہے یا واقعی میں اس طرح کی کوئی صورتحال ہے اور ان دونوں میں مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کہ دیکھیں کوئی بھی سیاسی حکومت یا کوئی بھی سیاسی پارٹی, اس کا مذاکرات کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا. ہمارا تو کبھی بھی, جب یہ لوگ حکومت میں تھے انہوں نے اس وقت بھی مذاکرات کا دروازہ بند کیا تھا. آج یہ سڑکوں پہ ہی رہے ہیں, تب بھی انہوں نے مذاکرات کا دروازہ بند کیا. جب یہ حکومت بنی تو وزیر اعظم صاحب نے پہلی تقریر میں پارلیمنٹ میں یہ کہا کہ ہم ریاست کے لیے مل کے اپنی سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ, ہمیں ان تمام باتوں پہ بات بھی کرنی چاہیے اور بیٹھنا بھی چاہیے. مذاکرات کے لیے حکومت نے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تو سب کو لے کے چلنے والی پالیسی پہ کام کر رہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو ابھی جس پارٹی کی آپ بات کر رہے ہیں, دیکھو وہ ایک ریاستی دہشت گرد پارٹی ہے اس وقت. اس طرح کے لوگوں کے ساتھ تو پھر قانون کے مطابق بات بھی کی جا سکتی ہے, لیکن پھر بھی مذاکرات کا راستہ بند نہیں ہے حکومت کی طرف سے, نہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی آپ لوگ کھلے دل سے ان کو دعوت دیتے ہیں اس چیز کی, اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو کریں. دیکھیں قانوناً مثال اگر مذاکرات میں وہ کہے کہ جی میرے لیڈر کو ہم نے تو نہیں پکڑا, کیا کو اس حکومت نے پکڑا؟ بھائی وہ عدالتوں میں کیسز ہیں, اب ان کیسز کو ڈیفینڈ کریں. کیا اس ملک میں ان کے اوپر جتنے ان کی پارٹیز کے اوپر کیسز ہیں کیا ہماری حکومت نے بنائے؟ بھائی انہوں نے جرم کیا ہے, آئین کے مطابق اس جرم کی جو سزا ہے, اس کے اوپر FIR ہے یا اس کے اوپر کیس ہے, اس کا فیصلہ آئین کی عدالتوں نے کرنا ہے. اس کے ساتھ حکومت کا کیا تھا؟ حکومت تو کوئی ریلیف نہیں دے سکتی, نہ وزیر اعظم دے سکتا ہے, نہ کابینہ دے سکتی ہے. نہ ہمارے ملک میں کوئی ایسا قانون ہے کہ مطلب وزیر اعظم کہتے کہ یا کابینہ کہتے کہ فلانے کو جی جیل سے چھوڑ دو. بھائی کیوں چھوڑ دو؟ اس کا آئین آپ کا اجازت نہیں دے. آئین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ اس کی عدالت تمہیں عدالتی فیصلے دیں گے, عدالتی اس کو چھڑا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ اس پوائنٹ کو ایجنڈا کر کے مذاکرات کی بات کریں تو وہ تو ہم بس ہے, وہ تو ہم نہیں کر سکتے. وہ کیونکہ وہ ریاست کے جو جرمدار ہیں, ریاست کے وہ ملزم ہے, اور ریاست اپنی ملزم کو ریاست کے قانون کے مطابق سزا دے گا. علامہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ہم پاکستان عوامی تحریک کی بات کریں
تو یہ ایک ایسی جماعت ہے کہ جس نے ہمیشہ سے ہی, اگر ہم 2014 تک پہنچ جائیں تو طاہر القادری صاحب نے ایک بہت بڑی کیمپین بھی چلائی, دھرنا بھی دیا, اور ہمیشہ انہوں نے عوام کی بات کی ہے, عوام کے حقوق کی بات کی ہے. لیکن ایک اس کی مطلب ایک عالمگیر تحریک سے اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا. لیکن کیا وجہ ہے کہ جب ناموس رسالت کا کیس سپریم کورٹ میں پیش ہوا تھا اس وقت پاکستان عوامی تحریک ہمیں کہیں نظر نہیں آئی. پھر اس کے بعد فلسطین پر پچھلے 1.5 سال سے جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس کے اوپر پاکستان عوامی تحریک ہمیں کہیں نظر نہیں آئی. جبکہ اگر ہم آن دی ادر ہینڈ جماعت اسلامی کو دیکھیں تو جماعت اسلامی کے کارکنان ہمیں ہمیشہ سڑکوں پر احتجاج کرتے ہوئے نظر آئے ان تمام تر چیزوں کے اوپر. تو پاکستان عوامی تحریک اس وقت کہاں سٹینڈ کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ تحفظ ناموس رسالت کی بات کر رہے ہیں, تحفظ ناموس رسالت کا یہ ایک ایسا ایکٹ ہے, ایسا ایشو ہے جس کے اوپر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری سے بڑھ کر کسی کی کوئی خدمت نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ 72 گھنٹے ڈاکٹر صاحب نے سپریم کورٹ میں دلائل دیے تو 9 وہ جو قانون پاس ہوا ہے 9C کا, وہ قانون پاس ہی ڈاکٹر طاہر القادری کے دلائل سے ہوا ہے, دلائل سے ہوا ہے الحمدللہ. اور ناموس رسالت کی بات آل اوور دی ورلڈ جہاں بھی ہوئی ہے, ابھی ڈاکٹر صاحب نے تقریباً غالباً 10 سال پہلے کی بات ہے, تمام دنیا کے تمام جتنے بھی سربراہان ہیں ان کو لیٹر لکھا ہے کہ آپ دیکھیں جب کسی بھی نبی کے بارے میں ایسے کلمات یا ایسے خاکے بنائیں گے تو نتیجتاً آپ دیکھیں کہ اس سے کتنا عدم یعنی کہ ایک ماحول کے اندر کس قدر جو ڈسٹربنس کریٹ ہوگی اور کس قدر لوگوں کے اندر جو وہ فرسٹریشن کریٹ ہوگی. اب دیکھیں ہر ملک کے اندر مسلمان بھی موجود ہیں اور باقی تمام مکاتب فکر باقی تمام مذاہب کے لوگ بھی موجود ہیں. تو اس لیے ڈاکٹر صاحب نے وہ پوری دنیا میں لیٹر لکھا ہے, اس سے بھی کافی فرق پڑا ہے. اچھا, اس کے علاوہ ساتھ دیکھیں کہ ناموس رسالت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے ہر سٹیج پر ہر مقام پر اپنی خدمات سر انجام دی ہیں. لیکن کچھ آپ کو جیسے ابھی یہ بتا رہے تھے محترم جناب برکی صاحب فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے آگے بڑھتے ہیں, ان کے مقاصد پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے, نفس مسئلہ اور حقیقت حال سے وہ بے خبر ہوتے ہیں. لہذا پاکستان عوامی تحریک بیسیکلی سیاسی جماعت ہے, اور یہ پاکستان عوامی تحریک نے چونکہ موجودہ جو سسٹم چل رہا ہے اس سسٹم کے تحت ہر قسم کے الیکشن سے بھی بائیکاٹ کیا ہوا ہے. ہم اس نظام کے تحت کہتے ہیں جی کہ 100 بار بھی الیکشن کر لیں کبھی بھی اس ملک کے حالات بدل نہیں سکتے. یہ ہمارا موقف ہے, یہ ہمارا سٹانس ہے, ہم اس کے اوپر جو ہے نا وہ کلیئر ہیں, ہمیں کوئی کسی قسم کا دوسری بات نہیں, کیونکہ یہ سسٹم ایسا ہے جس سسٹم سے امیر امیر تر ہوگا, غریب غریب تر ہوگا. یہ سسٹم ایسا ہے جس سسٹم کے تحت آپ دیکھیں جب بھی الیکشن ہوئے ہیں, آپ مجھے بتائیں الیکشن کے بعد اب آپ دیکھ لیں ابھی اس وقت الیکشن کو کتنے ٹائم ہوا ہے, تھوڑا سا ٹائم گزرا ہے, لیکن کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے, نہ اندر نہ اپوزیشن کے اندر. کسی جگہ پر بھی کوئی کس لیول پہ جا رہا ہے, کوئی کس لیول پہ جا رہا ہے. عوام کے لیے کسی قسم کا کوئی بھی معاملہ اس سسٹم کے تحت نہیں ملے گا. ابھی پنجاب اسمبلی کے اندر آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی دکھ کی بات ہے کہ 75,000 تنخواہ والوں لوگوں کو 5-5 لاکھ 4-4 لاکھ تنخواہیں ڈکلیئر کر دی گئی ہیں, اور غریب آپ مجھے بتائیں کہاں کھڑا ہے, غریب کہاں کھڑا ہے؟ کوئی بل غریب کے بارے میں پاس ہوا ہے؟ اس 26ویں آئینی ترمیم کے اندر کوئی غریب یا عوام کا کوئی ایک لفظ بھی شامل ہے تو مجھے بتائیں آپ. تو یہ تو ہم تو اس سیاسی سسٹم کو بالکل جو ہے نا وہ مانتے ہی نہیں ہے کہ جس کے تحت کبھی بھی یعنی کہ آئین کے پہلے 40 شکیں آپ پڑھ کے دیکھ لیں وہ سارے عوام کے حقوق کے لیے ہیں, عوام کے معاملات کے لیے ہیں. اس سے اوپر جو ہے نا ریاست کے معاملات ہیں. جب بھی آپ دیکھیں ترمیم ہوتی ہے تو ہوتی ہے اسمبلی ممبران کے لیے ہوتی ہے, سسٹم یعنی غریب کے لیے کوئی سسٹم نہیں. لہذا پاکستان عوامی تحریک اس سسٹم کے خلاف بغاوت کرتی ہے. پاکستان عوامی تحریک ہر حال میں اس نظام کی تبدیلی کی بات کرتی ہے کہ ایسا نظام ہو جس سے جو ہے نا یہ جو 2400 خاندان ٹوٹل پورے پاکستان کے 2400 خاندان ہیں جن کے لیے سارا کچھ ٹیکس بھی ان کے گھروں میں جا رہے ہیں, بجلی ان کی فری ہے, گیس ان کی فری ہے, ہر قسم کی فیسلٹی ان کے لیے فری ہے, اور غریب کہاں کھڑا ہے آپ اندازہ لگا لیں. ہم اس سسٹم کو بالکل جو ہے نا کسی صورت میں نہیں مانتے. برکی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں عوام کا ذکر نہیں کیا گیا, تو آپ اس ترمیم کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کیا ان سے متفق ہیں یا اختلاف رکھیں گے؟ دیکھیں 26ویں ترمیم جو ہے اگر اس کی پوری ڈیٹیل کو سمجھا جائے, اس کے مقصد کو سمجھا جائے, وہ مقصد کیا ہے؟ اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں
حکومت بن جاتی تھی, حکومتیں پارلیمنٹس بن جاتے تھے, وزیر اعظم بن جاتے تھے, لیکن اختیار ان کے پاس اتنا ہوتا تھا کہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ کل ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اس آئینی 26ویں آئینی ترمیم میں جو موٹی موٹی بات آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جو بھی حکومت آئے گی وہ ایک مضبوط, جب ایک دفعہ وزیر اعظم بن جائے گا, ایک دفعہ حکومت بن جائے گی, تو اس کو غیر آئینی طریقے سے کوئی ختم نہیں کر سکے گا, غیر آئینی طریقے سے حکومت کو کوئی بلیک میل نہیں کر سکے گا, اور حکومت 5 سال اپنی مدت اور وزیر اعظم 5 سال اپنی مدت پورا کرے گا. دیکھیں آپ کے ملک میں جب سیاسی استحکام آئے گا, جب سیاسی ٹینیور ایک پرسکون طرف سے جائے گا, تو آٹومیٹیکلی سیاسی لوگ جب اس ملک میں بیٹھیں گے اور اس ملک کے فیصلے کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ حکومتیں کیسے فیصلے کریں گی کہ جس کو یہ نہ پتا ہو. ایک عام سا بندہ جاتا تھا, ایک درخواست لکھتا تھا اور جناب والا اگلے دن اس کی پیشی لگاتا تھا, اور اگلے 5ویں دن وہ وزیر اعظم کو نائل کرنے کی درخواست کی استدعا کر کے لوگ سڑک پہ کھڑا کر دیتا. تو اس سے تو یہ ملک نہیں چل سکتا تھا. تو اس میں جو مین چیزیں ہیں یہ ملک کی سلامتی کے لیے, ہمارے ملک کی بہتری کے لیے فیصلے ہوئے ہیں کہ جو 26ویں ترمیم کے جب بھی حکومت بن جائے گی, جو بھی حکومت آ جائے گی, کم از کم وہ ایک با کردار حکومت ہوگی, با اختیار حکومت ہوگی, اور اس نے جس نے نہیں ڈیلیور کیا, جس نے کام نہیں کیا, تو اس عوام نے فیصلہ کرنا ہے نا. لیکن بات یہ ہے کہ آپ پچھلے تھوڑی سی پوزیشن کو دیکھ لیں, ہسٹری پہ چلے جائیں. اس ملک میں 23 سال حکومت کی, 13 سال پی ٹی آئی نے حکومت کی. یہ ابھی ٹینیور کے علاوہ کوئی 9 سال یا 10 سال وفاقی طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون نے حکومت کی. لیکن اس ملک میں آپ ان سارے ٹینیورز میں دیکھ لیں, اگر کوئی ایسا پروجیکٹ جو رخ بدلتا ہے, کوئی ایسا پروجیکٹ جو آپ موٹر وے کو اٹھائیں, آپ سی پیک کو اٹھائیں, آپ ٹیلی کمیونیکیشن کو اٹھا لیں, آپ مطلب جتنے بھی کوئی ایسے پروجیکٹ ہیں جو اس ملک کی دوڑ کو بتا رہے ہیں, اس ملک کا رخ بدل رہے ہیں, اور ملک میں ترقی کا جو راستہ ہے, تو وہ الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں ہوا ہے. دوسری بات یہ جو 18 سے 3-3.5 سال کا اس ملک کے اوپر ایک ایسا سیاہ دور آ گیا تھا جس نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا, وہ ترقی کو ختم کیا. 2013 میں جب ہم نے اس ملک کی باغ ڈور سنبھالی تھی, تو بابا اس ملک میں اس وقت دہشت گردی تھی, اس ملک میں لوڈ شیڈنگ تھی, اس ملک میں کراچی کے حالات کیا تھے, تو دنیا ہمیں کہتے ہیں یہ ملک ڈیفالٹر ہو جائے گا. لیکن جب 2018 میں ہم نے یہ ہینڈ اوور کیا تھا اس 5 سال کے ٹینیور میں, وہ بھی پورا میاں نواز شریف صاحب کو نہیں کرنے دیا گیا. لیکن اس کے میں جب ٹینیور کیا گیا تو اس ملک میں دہشت گردی کنٹرول میں آ گئی تھی, اس ملک میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی, اس ملک میں کراچی کے حالات بہتر ہو گئے تھے, اس ملک میں سی پیک جیسے منصوبوں نے کام کیا تھا. لیکن بات اس میں یہ ہے کہ اب جب ہم نے یہ بات 2022 میں سنبھالی, جب یہ عدم اعتماد کے بعد, تو بھائی آپ نے اس ملک کو ڈیفالٹ کے دروازے پہ کھڑا کیا تھا. آپ نے IMF کے ساتھ جو معاہدے کیا تھے, اس معاہدے میں آپ نے ملک کا کیا حال کر دیا تھا. آج اس پی ڈی ایم میں ساری جماعتیں مل کے انہوں نے ملک کو اس مشکل سے نکالا, اس غلط پالیسیوں کو سائیڈ پہ کیا, اور آج اس وقت کی پوزیشن, کرنٹ پوزیشن آپ دیکھ لیں, اس وقت مہنگائی ہے, ہم مانتے ہیں, مطلب اس کے سے اعتراض نہیں ہے, لیکن بابا آپ کا ملک تو ایک رخ پہ روانہ ہو گیا, آپ کا ملک ایک بہتری کی طرف روانہ ہو گیا. آپ کے ملک پہ کسی قسم کا کوئی بھی ایسی انسٹالمنٹ آپ کی ہے جو ڈیو ہے, اس ملک میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اس ملک میں سرمایہ کاری آ رہی ہے, کار ہے, سی پیک پہ کام ہو رہا ہے, ملک ترقی کی طرف روزانہ جا رہا ہے. جی ناظرین, یہاں پر وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا, ہماری گفتگو کا سلسلہ یہیں پہ جاری رہے گا, اور جس طرح سے برکی صاحب سے, علامہ صاحب سے ہماری بڑی مفید گفتگو چل رہی ہے ان ٹاپکس کے حوالے سے, مولانا صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ ملک میں استحکام لانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہاں پر آئین کی بالادستی ہو, اور مکمل طور پر ایک اس کو اس طرح کی ریاست بنایا جائے جو یقینی طور پر اس ملک کی ترقی کا سبب بن سکے. اور برکی صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ان کا ویژن ہے وہ بہت براڈ ہے, اور ان کی کوشش یہی ہے کہ یہ اس حکومت کے تھرو تمام تر معاملات کو بہت بہتر طور پہ حل کیا جا سکے. کہیں مت جائیے گا, ہم آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں, اور
علامہ صاحب کی طرف. علامہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی میں کہ آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ حالات جو ہیں وہ ابھی ہمارے اس قابل نہیں ہیں, پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے, عوام کی طرف دیکھیں تو عوام بطحال آپ کو نظر آ رہی ہے, تو یہ حالات کس طرح سے بدلیں گے آپ کے مائنڈ میں, پاکستان عوامی تحریک کے مائنڈ میں ایسے کیا پوائنٹس ہیں کہ جن کو آپ ریز کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں ہمیں کہ وہ کن کن باتوں کو اپنانا چاہیے کہ ہم حالات کو بدل سکیں؟ دیکھیں, پاکستان عوامی تحریک, جیسے میں نے بریک سے پہلے بھی آپ کو گزارش کی ہے, پاکستان عوامی تحریک کا ویژن اس حوالے سے بہت دو ٹوک کلیئر واضح ہے کہ یہ جو یہاں پر سسٹم رائج ہے, یہ انگریز کا دیا ہوا نظام ہے, یہ سیاسی سٹیبلٹی کبھی بھی پیدا نہیں کر سکتا. آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک حلقے میں, آپ مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں, برکی صاحب بیٹھے ہیں, ایک حلقے میں ایک شخص کو ووٹ ملا ہے 1,20,000, دوسرے کو ملا 1,00,000, 1,20,000 والا جیت گیا, 1,00,000 والا ہار گیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ سسٹم کے تحت جو 1,00,000 لوگوں نے ووٹ دیا ہے وہ ووٹ تو ضائع ہو گیا نا. ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک ایسا سسٹم رائج کریں متناسب نمائندگی کا. مثال کے طور پر نون لیگ ہے, پی ٹی آئی ہے, پاکستان عوامی تحریک ہے, باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں, تو ان کا جو تناسب ہے, تناسب, ایک پارٹی کو 50 لاکھ ووٹ ملتا ہے, ایک پارٹی کو 20 لاکھ ووٹ ملتا ہے, ایک پارٹی کو 10 لاکھ ووٹ ملتا ہے. اب 10 لاکھ والے کو بھی تو اسی طرح کی سیٹیں ملنی چاہیے, 20 لاکھ والے کو اسی تناسب سے سیٹیں ملنی چاہیے, 50 لاکھ والے کو اسی تناسب سے سیٹیں ملنی چاہیے. جب یہ سب کے آپ کے قومی سطح پر یہ سارے کے سارے نمائندے آپ کے وہاں پہ موجود ہوں گے, تو پھر وہ جو ایک شخص جو ہے نا, وہ پارٹی کا جو سسٹم ہے وہ ڈیلیور ہوگا, پارٹی کا ہٹ بتائے گا کہ میں نے ملک میں کیا کیا لانا ہے, تو پھر اسی تناسب سے ان کو جو ہے نا اپنے قابل ترین لوگوں کو جا کے اسمبلی میں بٹھانا ہے, جو اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے ماہرین ہوں. اب دیکھیں یہاں وزارتیں ان کو دی جاتی ہیں, کوئی بھی حکومت آتی ہے ہم نے دیکھا ہے, ان لوگوں کو وزارتیں دی جاتی ہیں کہ جو ساؤنڈ ہیں, مضبوط ہیں, یا اس حوالے سے جن کی وفاداری ہے پارٹی کے ساتھ. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ جس کو ہم وزارت دے رہے ہیں, آیا اس وزارت کے بارے میں اس کا نالج کتنا ہے, اس کا ایکسپیرینس کتنا ہے, یہ اتنا مطلب ریلیونٹ پرسنالٹی ہونی چاہیے. جی, ریلیونٹ, اور مطلب کہ ویل ایجوکیٹڈ پرسنالٹی ہو, ایکسپیرینس ہو, دنیا بھر کا اس کے پاس نالج ہو, اور جب وہ کسی وزارت کو لے کے چلے گا تو زمین آسمان کا فرق ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ایسے لوگ آئیں کہ جو یہ لیول نہ دیکھا جائے کہ یہ کتنا مضبوط ہے, کتنا اس کے پاس پیسہ ہے. تو قادری صاحب اس حوالے سے پاکستان میں آ کر کیوں نہیں کام کرتے, وہ وہاں کیوں چلے گئے, استعفیٰ کیوں دے دیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کا جو ہے نا وہ اپنا موقف یہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے, اس مستفی معاشرے کے لیے جدوجہد کریں گے. علمی لیول پہ الحمدللہ جو ان کی کوششیں جاری ہیں, منہاج القرآن دن بھر دن رات لگا ہوا ہے, اس کے سارے فورم لگے ہوئے ہیں. ہم مستفی معاشرے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, لیکن جو سیاسی سسٹم ہے, اس سسٹم کے تحت ہم کہتے ہیں 100 الیکشن بھی کروا لیں. ہم نے جب ڈاکٹر صاحب کی دھرنے کے دوران راحیل شریف صاحب سے 2.25 گھنٹے ملاقات ہوئی ہے, صاحب کی ٹوٹلی 20 منٹ ملاقات ہوئی تھی, تو ڈاکٹر صاحب نے ان کو سسٹم بتایا. لیکن جب تک وہ یہاں بیچ میں موجود نہیں ہوں گے عوام کے بیچ میں, تب تک کیسے ڈیلیور کریں گے؟ محض باتوں کی حد تک تو تبدیلی نہیں آ سکتی. جی, ڈاکٹر صاحب نے تو اس لیے استعفیٰ دیا ہے, اس لیے سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے کہ جب ان کا جو دیکھیں ان کے ذمہ کام بہت زیادہ ہیں, وہ عام روٹین کے مطابق سیاسی پارٹیوں کی طرح نہیں رہ سکتے کہ بھائی جن کا کام صرف سیاست کرنا ہے, یس ہے, نو ہے, پازیٹیو ہے, نیگیٹو ہے, جو بھی ہر وقت سیاست میں رہنا ہے. اب آپ مجھے بتائیں, جب ریزلٹ ایک چیز سے نہیں نکلتا تو ان کی اپنی لائف, وہ اپنی لائف کو یعنی کہ ایک با مقصد زندگی سے گزارنا چاہتے ہیں. انہوں نے اتنا تحقیق اور تخلیق کا اور اتنا بڑا کام کیا ہے, خاص طور پر جو ہے نا وہ اپنا احیاء اسلام کے لیے قرآن پاک کے حوالے سے, حدیث کے حوالے سے, تصوف کے حوالے سے, ہر اینگل سے انہوں نے 10,000 ان کے خطابات ہیں, 1,000 سے زیادہ ان کی بکس ہیں. تو وہ اسلام کے ہر اینگل سے, میں آج دنیا بھر میں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جو ہماری اس وقت جو اب خاص بات ہے, ہماری اس وقت جو لوگ جہاں سے باہر گئے ہیں اپنے روزگار کے لیے, جب وہ گئے اس کام کے لیے ہیں تو اب اپنی فیملیز کو شفٹ کیا ہے. آج آپ یقین جانیں کہ دنیا میں کہیں آپ کے ریلیٹیو ہیں, ان سے فون کر کے پوچھ لیں, ان کا اب میٹر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے ایمان کا میٹر ہے, ہماری نسل تباہ و برباد ہو رہی ہے, گئے تھے مال کمانے کے لیے اور ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں.
تو ڈاکٹر صاحب کا پوری دنیا میں اتنا بڑا ورک اس حوالے سے ہے کہ وہ نوجوان نسل، آنے والی نسل کے ایمان کو بچانے کی جد و جہد کر رہے ہیں. یہ ان کا ایک سائیڈ ہے. پاکستان کے اندر جو جد و جہد ہے انہوں نے کلیئر کہہ دیا جی کہ اگر آپ اس کو چاہتے ہیں کہ یہاں ملک میں تبدیلی آئے، کسی بھی جماعت کا میٹر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ساری جماعتوں کے لائق ترین لوگوں کو لیں، لائق ترین لوگوں کو لیں جو قابل ہیں، اور پھر اسی حساب کے ساتھ اس کو آگے لے کے چلیں، اور ایسی حکومت ہو کہ جس سے کوئی ڈیلیور ہو سکے. یہاں تو جو پارٹی آتی ہے، جو پارٹی بھی آئی ہے، اس نے اپنے پارٹی کے تحت سارا کام کیا ہے. پاکستان کا کسی نے نہیں سوچا ہے. اگر آپ نون لیگ کی بات کرتے ہیں، نون لیگ نے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کام کیے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کبھی آج تک نون لیگ کے دور میں کسی بھی غریب کے حوالے سے آپ دیکھیں، آپ بجلی یا پاکستان کے اندر غریبوں کا کیا حال ہوا ہے. اچھا، اشیاء ضروریہ کے حوالے سے کتنی مہنگائی ہوئی ہے، غریبوں کا کیا حال ہوا ہے. ہمارے سسٹم کے تحت پاکستان عوامی تحریک نے سسٹم دیا ہے، جن کی سیلری 50,000 سے کم ہے، 50,000 سے کم سیلری والے، پاکستان عوامی تحریک کا ویژن ہے. پاکستان عوامی تحریک نے سسٹم دیا ہے کہ جس کے تحت ان کے لیے تمام اشیاء ضروریہ ہر جگہ سے 50% ڈسکاؤنٹ پہ ملیں گی. یہ پاکستان عوامی تحریک کا ویژن ہے. لیکن تب ہوگا جب آپ اس سسٹم کو ختم کریں، جو نظام موجودہ کا ظالمانہ نظام ہے، جس نظام کے تحت صرف اور صرف امیر تر ہوگا، غریب تر ہوگا. اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. 10 لاکھ پینشنیں ہیں، یہ کون سا ٹیکس ہم دیں؟ 1 روپے کا ٹیکس ہم دیں، اور آپ کو 10 لاکھ روپے پینشن دے رہے ہیں. یہ کس چیز کی پینشن دے رہے ہیں؟ آپ ان کے جو ہے نا پوری زندگی کے لیے لائف ٹائم ان کا پیٹرول فری، لائف ٹائم ان کی بجلی فری، لائف ٹائم ان کا گیس فری. یہ کون سا سسٹم ہے؟ ہم اس سسٹم کے خلاف ہیں. پاکستان سے باہر جو یہ ان کے سوشل میڈیا کے جو اور اس کے تحریک انصاف کے جو دوسرے بھی کارکنان وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں، لیکن وہ وہاں سے بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. بات اس میں یہی آپ کی یہی بات ہے کہ دیکھیں گراؤنڈ میں یہاں کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان الحمدللہ اسلامی ممالک میں ہم ایٹمی قوت ہے، فوجی طاقت میں اسلامی ممالک میں ہم ایک اچھی فوجی قوت ہے. انٹیلیجنس حساب سے الحمدللہ دنیا کے ٹاپ 10 سیٹ اپ میں ہم ہیں. موسم کے لحاظ سے دیکھ لو، معدنیات کے حساب سے لے دیکھو، دنیا کی ایسی کوئی نعمت نہیں ہے جو ہمارے اس ملک میں نہیں ہے. ہم ایسا ملک نہیں ہے. اچھا، سی پیک جیسا منصوبہ جو دنیا کا رخ بدلے گا، جو پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہوگا، اس کا مین گیٹ وے آپ ہیں. تو آپ کے ملک میں یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی کمزور ملک ہیں. ہاں، آپ کے ملک میں یہ جو بیرونی قوتیں ہیں، یہ اس طرح کے اپنے ایجنٹوں کو استعمال کر کے آپ کے ملک کی ایک شکل بگاڑ کے دنیا کو پیش کرتی ہے، اور یہاں پہ حکومتوں کے خلاف اس طرح کے بغاوت پہ وہ لڑکارتی ہے، اس طرح کے 9 مئی کے واقعات کرواتی ہے، اس طرح کے سول نافرمانی کے واقعات کرواتی ہے، اور پاکستان میں وہ ان کا کردار ادا کرتے ہیں کہ اس ملک کو کہ جو دشمن چاہتے ہیں، جو خواہش ہے، لیکن الحمدللہ کبھی ان کی خواہش پوری نہیں ہوگی. یہ ملک اپنے پاؤں پہ ہے، اور ملک انشاءاللہ پاؤں پہ کھڑا رہے گا، اور تا قیامت انشاءاللہ بہتر سے بہتری کی طرف جائے گا. علامہ صاحب، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس کوشچن کے اوپر؟ دیکھیں، بات اصل میں یہ ہے کہ سول نافرمانی کسی بھی حوالے سے نا ملک کو ڈی اسٹیبل کرنے کے لیے درست نہیں ہے. ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے. سول نافرمانی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بجلی کی بل پے نہ کریں. سول نافرمانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ حکومت کے ہر اقدام کی مخالفت کریں. سول نافرمانی کے مطلب یہ ہے کہ آپ ریاست کو ڈیسیبلائز کریں. یہ کسی صورت میں جو ہے نا وہ افورڈیبل نہیں ہے. اس وقت پاکستان نازک ترین مراحل سے گزر رہا ہے. معاشی طور پر پاکستان جو ہے نا وہ کمزور ہے، مضبوط نہیں ہے. اور لوگ بھی اس وقت آپ یقین جانیں کہ جو کاروباری حلقہ ہے، آپ کسی کاروباری شخصیت کو کبھی بلا کے انٹرویو کریں، اور وہ لوگ جو یعنی کہ بزنس میں اتنے آگے تھے، وہ اس وقت جو ہے نا وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے کہتے ہیں بزنس ہے ہی نہیں ہے پاکستان اس وقت، یعنی کہ لوگ. لہذا سول نافرمانی اس وقت افورڈیبل نہیں ہے، اور ہم تو جو ہے نا وہ سول نافرمانی کی حمایت نہیں کریں گے کسی صورت میں. ٹھیک ہے. اور بلکہ صاحب آپ مجھے بتائیں کہ یہ مولانا صاحب سے ذرائع سے معلوم ہوا کہ MQM نے بھی ان سے ملاقاتیں کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ اس کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں ان کی ملاقات کو مولانا صاحب کے ساتھ، اور یہ کہ کیا تحریک انصاف اور مولانا یہ دونوں آپس میں مل سکتے ہیں، اور مل کر جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم وہ بھی مارچ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، یہ بھی سول نافرمانی کی تحریک کے لیے تیار کھڑے ہیں، تو کیا یہ دونوں جماعتیں مل کر نکل سکتی ہیں؟ دیکھیں، بات اس میں یہ ہے، سیاسی ملاقاتیں
تو ہمارا جمہوریت کا حسن ہے کہ پارٹیاں آپس میں ملیں، بات چیت کریں، بات چیت سے حل نکالیں، اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کی جو گروپ ہے یا پارٹی ہے، تو بات یہ ہے کہ یہ تو دونوں، میں نے پہلے جیسے آپ سے ذکر کیا کہ یہ اپنے مقاصد کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ اپنے مقاصد کے لیے ایک بھی ہو سکتے ہیں، یہ اپنے مقاصد کے لیے بیٹھ بھی سکتے ہیں، یہ مقاصد کے لیے اکٹھی وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ریاست کا مقاصد نہیں ہوگا، اس ملک کا مقاصد نہیں ہوگا، عوام کے مقاصد کے لیے نہیں، اپنے مقاصد کے لیے. اپنے مقاصد کے لیے اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان نے اس کی تاریخ ہسٹری کو اٹھا لے. اس نے ہر کسی کو ہاتھ ملانا ہے. اس نے جناب اسی کو وہ کیا کہتا تھا، اس اسرائیل کا ایجنٹ کہتا تھا، جو کہ حقیقت کہتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب اس کا اپنا مقاصد ہے تو آج وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے بھی تیار ہے. وہ کہتا تھا کہ وہ قادیانیوں کا وہ ہے، وہ بالکل صحیح کہتا تھا. لیکن آج جب اس کے اپنے مقاصد ہے تو وہ سارے دعوے، وہ ساری باتیں اس نے پیچھے. لیکن مولانا فضل الرحمان یا تحریک انصاف یہ اپنے مقاصد کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور تحریک انصاف کے تو مقاصد جو ہیں وہ بیرونی ان قوتوں کے ہیں کہ پاکستان کو کسی طرح برباد کرو، اس پہ ہم آپ کو اپریشیٹ کریں گے اور انعام دیں گے، اور اسی ایجنڈے کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں. اس میں اگر مولانا اس کا ساتھ دیتا ہے تو ریاست اس کا دیکھیے کہ ریاست ماں کی حیثیت رکھتی ہے. ماں کے ساتھ جو غداری کرتا ہے تو پھر اس کا اللہ بھی حساب لیتا ہے. علامہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ سودی نظام کا حکومت نے خاتمہ کیا ہے، اس کے حوالے سے بھی بل پاس کروایا گیا ہے، تو اس پر آپ کیسے روشنی ڈالیں گے؟ جی بالکل جو ہے نا، وہ سود کے حوالے سے جو ہے نا، تو دیکھیں شریعت میں سود حرام ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ بینکنگ سسٹم جتنا ہے وہ سارے کا سارا سود پر مبنی ہے. تو اسلامی نظریاتی کونسل نے کئی بار اپنی سفارشات، اپنی تمام تر تحفظات، اپنے تمام تر میٹرز حکومت کو دیے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے اس وقت جو آپ جس جگہ پہ کھڑے ہیں، جب تک آپ کا کلی نظام سسٹم اسلامی نہیں ہوگا، ایک صرف جانا آپ بینک کو نہیں درست کر سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. کلی طور پہ جب آپ اسلامی نظام کو یا جب آپ جانا وہ سسٹم کو لاتے ہیں تو اس کے ساتھ بینکنگ نظام بھی اٹیچ ہے، باقی چیزیں بھی اٹیچ ہیں. تو اب آپ کا لین دین آل اوور دی ورلڈ کن کے ساتھ ہے؟ IMF کے ساتھ ہے، آپ کا ورلڈ بینک کے ساتھ ہے. تو آپ مجھے بتائیں، جب ورلڈ بینک آپ کو قرضہ دیتا ہے تو پہلے سود لکھتا ہے، باقی باتیں بعد میں ہوتی ہیں. تو مجھے بتائیں کہ آپ جو جس سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہے نا، اس سسٹم کے تحت آپ اس کو یہاں پہ ارجنٹلی سود ختم نہیں کر سکتے. یعنی اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ کا سسٹم ہی ان لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہے جو سارا سسٹم سود پہ مبنی ہے. تو یہ تو سارے کا سارا کلی نظام تبدیل ہوگا جس کی عوامی تحریک بات کر رہی ہے. کلی نظام چینج ہوگا تو پھر جا کے سود بھی چینج ہوگا، ادروائز ان کے بس میں نہیں ہے. کوئی دعویٰ کرتا ہے، کوئی نعرے لگاتا ہے، وہ جھوٹا ہے، نہیں ہو سکتا ہے. سسٹم ایسا ان کے پاس یعنی کہ ظالمانہ سسٹم ہے جس کو ہم انگریز کا دیا ہوا نظام ہے، جس کے خلاف ہماری جد و جہد ہے، وہ ختم ہوگا تو سود بھی ختم ہوگا. بلکہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا واقعی میں قومی حکومت بننے جا رہی ہے آئندہ آنے والے سال میں؟ دیکھیں بات یہ ابھی فی الحال تو اس وقت کوئی ایسا نہ کوئی بات چل رہی ہے. خواہشات ہر کسی کے ہو سکتے ہیں، پارٹیز کی آپس میں مشاورت تو چل رہی ہے، مشاورت تو پارٹی کی ہوتی ہے، لیکن ایسی کوئی ایسا زیر غور بات نہیں ہے. نہ کسی کابینہ میں ہے، نہ کسی حکومتی یا کسی پارٹیوں میں. سوشل میڈیا پہ تو پروپیگنڈے ہوتے ہیں، ہر طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. یعنی اس پہ یقین نہ کیا جائے. پاکستان میں آئین کے مطابق کچھ بھی ہو سکتا ہے، آئین کے مطابق، آئین کے دائرے کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن بات یہ کہ اس وقت تو یہ حکومت تو بہتری کی طرف جا رہی ہے. یہ حکومت تو اس مشکلات سے ملک کو نکالنے کے قدم پہ جا رہی ہے. کیا یہ وہ حکومت تو نہیں ہے نا کہ اس ملک کو پیچھے کی طرف دھکیل رہی ہے؟ اس ملک میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اس ملک میں ترقی ہو رہی ہے، ایک ملک کی ترقی کا کردار ادا کیا جا رہا ہے. لیکن آئین کے مطابق کسی بھی بات کو ڈینائی بھی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک. اچھا علامہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اب آپ نے ابھی کچھ دیر قبل آپ نے بتایا مجھے کہ جو ہمارے طاہر القادری صاحب ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں نظام کی تبدیلی ہو، ایسا نظام لایا جائے کہ جو فری اینڈ فیئر ہو بالکل، جس میں عوام کو ان کے بنیادی حقوق ملیں، سب کچھ ہو. تو اگر ایسی بات تھی تو پھر 2000 کا الیکشن ہے وہ بھی آپ نے اسی نظام کے تحت لڑا تھا، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ پھر اگر ایسی بات تھی تو پھر وہ الیکشن کیوں لڑا گیا؟ دیکھیں 2014 کا سب سے پہلا ہمارا الیکشن تھا 90 کا. 90 کے الیکشن میں ہمارے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں ہم نے حصہ لیا. پھر 2001-2 کے الیکشن میں ڈاکٹر صاحب کو باقاعدہ سیٹ ملی ہے، لاہور سے جو ہے نا اپنا NA25 سے سیٹ ملی ہے ڈاکٹر صاحب کی. تو ہم نے اس کے اندر آ کر
پہلے بھی ڈاکٹر صاحب کا موقف تھا اور ڈاکٹر صاحب نے اندر آ کر بھی دیکھا، اور آپ دیکھیں انہوں نے ایک دفعہ بتایا جی کہ بات یہ ہے کہ میں اس سسٹم کو قریب سے دیکھا ہے کہ یہاں ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں ان کے لیے میڈیکل ایک ایک منتھ کا ایک ایک دن کا الاؤنسز ہیں، یہاں سے آل اوور دی ورلڈ علاج معالجہ ان کا فری ہے۔ تو جب میں نے قریب سے دیکھا، ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ میرا بیٹا بیمار تھا تو ایم این اے ایک ساتھ تھے میرے، تو میں نے کوئی میڈیسن لینی تھی، انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ ساری میڈیسن آپ کو قومی اسمبلی کی طرف سے فری مل سکتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں میں یہ اویل نہیں کروں گا۔ تو آپ نے سسٹم کو آ کے قریب سے دیکھا، دیکھ کے بتایا کہ اس کے اندر اتنی خرابیاں ہیں کہ یہ کبھی غریب کا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے قریب سے دیکھ کر اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ سسٹم کے تحت کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، اس لیے ہم نے ایکسپیرینس کے طور پر اس میں حصہ لیا ہے، لیکن اب ہم بالکل کلیئر واضح دو ٹوک موقف رکھتے ہیں کہ اس کے سسٹم کے تحت کچھ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ باقی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ وہ حکومت سے کچھ نالا نظر آ رہی ہے، اور بلاول بھٹو کے حوالے سے بھی یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی ان کا جھکاؤ کچھ تحریک انصاف کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو آپ بتائیں کہ اس میں حقائق کیا ہیں؟ دیکھیں وہ اس وقت انڈائریکٹ ڈائریکٹ حکومت کے یا ریاست کے یا ملک کے جو آئینی عہدے ہیں ان سب کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حکومت کا حصہ ہیں اس حساب سے۔ تو نالا کیوں ہے وہ؟ بات یہ نا کہ یہ تو سیاسی، دیکھیں گھر میں دو بھائی ہوتے ہیں، 3 بھائی، ان میں بھی اختلاف رائے ہو سکتا ہے، تو یہ تو پارٹیاں ہیں، اس میں اختلاف رائے بھی ہو سکتی ہے، اس میں اپنا ہر پارٹی کی ہر علاقے کی صوبہ سندھ کی اپنی ایک روایت ہے یا اس کی اپنی ایک ڈیمانڈ ہے یا اپنے مسائل ہیں، پنجاب کے الگ ہیں، کے پی کے الگ ہیں، بلوچستان کے الگ ہیں، تو وہ بنیادی طور پہ سیاست میں یہ چیزیں یا ڈیبیٹ کرنا یا اس میں کسی قسم کی کوئی چیزیں کرنا یا کسی پہ چیز پہ بات کرنا، یہی تو سیاست ہے، اسی کو تو سیاست کہتے ہیں، اس میں بات کرنا۔ باقی کوئی ایسی چیز ابھی تک سامنے نہیں آئی کہ آپ اس کو کہیں کہ مطلب، کیونکہ آئین کے جتنے دروازے ہیں ان دروازوں کے اوپر تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حکومت کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ آپ سینٹ چیئرمین دیکھ لیں، صدر دیکھ لیں، گورنر دیکھ لیں، جو آئینی وہ ہیں ان کے اوپر وہ سب ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ تصویر صاحب مجھے مختصر بتائیے گا کہ جو کرم میں اس وقت حالات چل رہے ہیں وہاں پر ادویات کی فراہمی بھی نہیں ہے، وہاں پر بچے مر رہے ہیں کیونکہ وہاں پر ادویات موجود نہیں ہے، وہاں کے حالات بہت خراب ہیں، جبکہ وہاں پر کے پی کے کی گورنمنٹ ہے۔ آپ بتائیں کہ وہاں پر کے پی کے کی گورنمنٹ میں جو گورنمنٹ چل رہی ہے تحریک انصاف کی، وہ بھی اس چیز کو اوور کم نہیں کر پا رہی ہے، تو وہاں کے حالات کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ نااہلی ہے خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کی، ان کی نااہلی کی وجہ سے ان کے صوبے میں کیا حالات چل رہے ہیں، اور وہ کفن اٹھا کے کہتے ہیں جی ہم اسلام آباد پہ الغار کریں گے، اسلام آباد پہ حملہ کریں گے، تو یہ وہاں کے سی ایم کی اس حکومت کی نااہلی ہے کہ وہ اس متنازع کو حل نہیں کر سکتے، وہ 2 قبائل ہیں، قبائلی علاقہ ہے، ان کے ساتھ بات چیت کا راستہ نہیں بنا سکتے، یہ اور ان کی نااہلی کی وجہ سے، کیونکہ وہ عوام وہ لوگ ان کے اوپر اعتماد نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ بے اعتماد حکومت ہے، بے اعتماد بات ہے، صبح ایک بات کرتے ہیں شام کو کوئی دوسری بات کرتے ہیں، تو ان کی نااہلی ہے، ان کی نااہلی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، ورنہ تو مطلب دنیا میں ہر چیز کا، اب پاکستان میں اگر اس وقت دہشت گردی کے حالات ہے، خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کے حالات اس وقت چل رہے ہیں، ڈی اے خان ٹانک میرے ان حلقوں میں جو چل رہا ہے، تو یہ کس کی حکومت کی نااہلی ہے؟ اس سی ایم کی ذمہ داری ہے، اسی کی وہ ہے، لیکن جب وہ اس سے فارغ ہی نہیں ہوگا، وہ خود ہی اس کا حصہ ہوگا ایک ڈائریکٹ طور پہ، تو پھر یہی ہوگا، اور اس کے لیے عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ جناب والا خیبر پختونخوا کے عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ بھائی آپ نے کس کو سپورٹ کرنا ہے اور کیا کرنا ہے، آپ کے صوبے کے لیے کیا بہتر ہے۔ جی ناظرین، ہماری گفتگو ہوئی جناب سمیع اللہ خان برقی صاحب سے اور علامہ اشتاق صاحب سے، اور اس کا جو حاصل حصول ہے وہ یہی نکلا ہے کہ حکومت پر امید ہے، مذاکرات کے لیے راضی بھی ہے، بشرطے کہ ٹیبل ٹاک کی جائے، سڑکوں پر نکلنے کی بجائے دھرنے اور احتجاج کی سیاست کرنے کی بجائے مل کر بیٹھا جائے اور مل کر مشاورت کے ساتھ معاملات کو حل کیا جائے، تو یقیناً معاملات بہتری کی سمت جائیں گے اور پاکستان بہتری کی طرف جائے گا۔ اور وہی بات کہ اگر پاکستان کو ترقی کی سمت میں لے کے جانا ہے تو آپسی لڑائیوں کو ختم کر کے مل کر بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے، تاکہ ہمارا ملک ترقی کی طرف جا سکے اور ہم اپنے ملک کو ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کر سکیں۔ پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوا جاتا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کسی اہم ایشو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے عائشہ محمود کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔